क्या आपने कभी गौर किया है कि हम दिन में बार बार नमाज में दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम, यानी ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। लेकिन सवाल ये है, अगर हम रोज हिदायत मांगते हैं तो फिर क्यों हमारे रास्ते बदल जाते हैं, क्यों हम सच्चाई से मुकर जाते हैं, और क्यों वो हिदायत जो कुरान करीम में वाज़े बयान कर दी गई हमारी जिंदगियों में रासिख नहीं हो पाती। ये सवाल सिर्फ एक आम इंसान का नहीं, ये एक कलंदराना सवाल है, क्योंकि हिदायत का मसला महज फिका या फलसफा नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल है। इसी राज को समझने के लिए आज की वीडियो में हम हिदायत के असल मफहूम को कुरान करीम की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कुरान करीम ने हिदायत की कितनी किस्में बयान की, हादी कौन है और क्यों सूरह इनाम में 17 अंबिया के नाम लेकर हिदायत की सनद दी गई, और आखिर में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अंबिया के बाद हिदायत का मंबा कौन है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल की गहराइयों तक ये रूहानी और इल्मी सच्चाइयां पहुंचती रहें तो चैनल दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक देखें और अपने ख्यालात कमेंट में जरूर लिखें। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और जानते हैं कि हिदायत क्या है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। हम सब जानते हैं कि नमाज इस्लाम का स्तून है। दिन और रात की हर रकत में हम ये दुआ दोहराते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। ये अल्फाज हमारे लबों पर बार बार आते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अक्सर इंसान इन अल्फाज को दोहरा तो लेते हैं मगर दिल में इसके असरात नहीं उतरने देते। जुबान हिदायत मांगती है मगर अमल ख्वाहिशात की गुलामी में डूब जाता है। यही वो मुकाम है जहां से इनकार और तजाद जन्म लेता है। कुरान करीम हमें समझाता है कि हिदायत कोई रस्मी दुआ नहीं बल्कि एक वजूदी इनकलाब है। अगर दिल सच्चाई के लिए झुक ना जाए तो बार बार पढ़ने के बावजूद इहदिना महज आवाज रह जाती है, नूर नहीं बनती। यही वजह है कि इंसान मस्जिद से बाहर निकलते ही दुनिया के धोखे, मुफाद प्रस्ती और बातिल की कशिश में खो जाता है। वो जिस हिदायत को लम्हा पहले तलब कर रहा था उसी को अगले लम्हे अपनी जात के हाथ बेच देता है। ये बात कुरान करीम में बारहा वाज़े की गई है कि अल्लाह हिदायत सिर्फ उन्हीं को देता है जो तलबे सादिक रखते हैं। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यानी जो लोग हिदायत को कबूल करते हैं अल्लाह उनकी हिदायत बढ़ा देता है और उन्हें तकवा अता करता है। इससे साफ जाहिर है कि हिदायत मांगना काफी नहीं, हिदायत पर कायम रहना असल इम्तिहान है। दुआ का मकसद जुबान से तकरार नहीं बल्कि दिल को हक के सामने झुका देना है। हिदायत का मतलब सिर्फ रास्ता दिखाना नहीं बल्कि मंजिल तक पहुंचाना है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हिदायत को कई जहतों से बयान किया है। इसको समझने के लिए उलमा ने हिदायत को 3 बुनियादी हिस्सों में तकसीम किया है: हिदायत तकवीनी, हिदायत तशरीही, हिदायत तकवीनी खास। हिदायत तकवीनी वो हिदायत है जो अल्लाह ने हर मखलूक की फितरत में वदीयत की। मिसाल के तौर पर मक्खी को मालूम है कि रिज्क कहाँ से हासिल करना है, परिंदा जानता है कि घोंसला कैसे बनाना है, बच्चा पैदा होते ही माँ के दूध की तरफ लपकता है। ये सब किसी उस्ताद या किताब के बगैर होता है। ये हिदायत खालिक की तरफ से बराह रास्त मिलती है। सूरह ताहा की आयत है, हमारा रब वो है जिसने हर चीज को उसकी खलकत अता की फिर उसको हिदायत दी, यानी हर मखलूक को उसका रास्ता अल्लाह ने पहले ही दिखा दिया है। दूसरी है हिदायत तशरीही। ये वो हिदायत है जो अंबिया, आसमानी किताबों और अल्लाह के अहकाम के जरिए इंसान को अता की गई। मिसाल के तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता हुई ताकि बनी इसराइल को राह हक दिखाएं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील मिली ताकि अपनी उम्मत को अल्लाह के करीब करें। और आखिर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम अता किया जो कामिल और आखिरी किताब है जो कयामत तक हिदायत है। सूरह बकरा की पहली आयत है, ये किताब जिसमें कोई शक नहीं मुत्तकियों के लिए हिदायत है। ये हिदायत इंसान को क्या करना है और क्या नहीं करना का शऊर देती है, लेकिन इस हिदायत से फायदा सिर्फ वही उठाता है जो तकवा रखता है। और प्यारे दोस्तों, तीसरी हिदायत है हिदायत तकवीनी खास, तौफीक और नूर की हिदायत। ये वो बुलंद तरीन हिदायत है जो सिर्फ अल्लाह अपने खास बंदों को देता है। ये किसी किताब या कानून के जरिए नहीं बल्कि बराह रास्त दिल में नूर की सूरत में उतरती है। मिसाल के तौर पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में अल्लाह ने खास बसीरत दी कि ख्वाब की ताबीर करें और सच्चाई पर कायम रहें। हर वो मोमिन जो सिद्के दिल से अल्लाह को पुकारता है उसे अल्लाह अपनी तरफ खास खींच लेता है। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो लोग हिदायत इख्तियार करते हैं
ہیں اللہ ان کی ہدایت بڑھا دیتا ہے اور انہیں تقویٰ عطا کرتا ہے۔ یہ وہ ہدایت ہے جس سے انسان کبھی دوبارہ گمراہی میں نہیں لوٹتا۔ ان تینوں اقسام سے ہمیں یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ ہر ذی روح کو اس کی فطری ہدایت دی گئی ہے۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے تشریحی ہدایت یعنی قرآن اور رسول کی تعلیمات دی گئیں، اور جو سچائی کے طالب بنے اسے خاص ہدایت ملتی ہے جو اس کے دل کو نور سے بھر دیتی ہے۔ یہی اصل معیار ہے جس سے پہچانا جاتا ہے کہ کون واقعی ہدایت یافتہ ہے اور کون محض زبان سے ہدایت مانگتا ہے۔ پیارے دوستو، ہدایت کا سب سے روشن پہلو وہ ہے جو اللہ نے اپنے برگزیدہ انبیاء کو عطا کیا۔ قرآن کریم نے بار بار واضح کیا کہ اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو ان کے راستے کی پیروی کرو جنہیں اللہ نے خود منتخب کیا۔ سورہ انعام کی آیات 83 سے 90 تک اللہ تعالیٰ نے 17 انبیاء کے نام لے کر فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی، پس تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پہلے کیا گیا، پھر ان کے بعد آنے والے انبیاء کا تذکرہ ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ فہرست اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ ہدایت کا سرچشمہ وہی ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رسالت اور قرب کے لیے چنا۔ ان آیات میں دو بڑے نکات واضح ہوتے ہیں۔ ہدایت انبیاء کے ذریعے ہے۔ اللہ نے فرمایا، یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تو تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو، یعنی ہدایت کا معیار یہی ہے کہ انسان ان کے نقش قدم پر چلے۔ ہدایت کسی اور راستے میں نہیں۔ جو انبیاء کے راستے کو چھوڑے گا وہ سیدھے راستے سے دور جا گرے گا، چاہے کتنا ہی دعویٰ کرے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ میرے محترم ناظرین، یہاں یہ راز بھی کھلتا ہے کہ ہدایت شخصیات کے تابع نہیں بلکہ اللہ کی منتخب کردہ ہستیوں کے تابع ہے۔ اللہ نے خود بتا دیا کہ ہدایت کا معیار کتابوں، فلسفوں یا رسموں میں نہیں بلکہ ان نفوس قدسیہ کے ساتھ جڑنے میں ہے جنہیں اس نے براہ راست ہدایت عطا کی۔ سورہ انعام کا یہ مقام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہدایت ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ جسے اپنا پیغام بر بنائے وہی ہدایت کا چراغ ہوتا ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ یہی حقیقت آگے چل کر ہمیں بتاتی ہے کہ جب سلسلہ نبوت ختم ہوا تو ہدایت کا دروازہ کہاں قائم ہوا اور کس ہستی کو اللہ نے اس ہدایت کا منبع بنایا۔ محترم ناظرین، ہدایت کا سرچشمہ کہاں ہے؟ یہ سوال ہر صاحب ایمان کے دل میں ابھرتا ہے۔ قرآن کریم اس کا جواب نہایت وضاحت سے دیتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم یہ اعلان کرتا ہے کہ ہدایت کا اصل مالک اور دینے والا صرف اللہ ہے۔ سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا، کہہ دو اللہ ہی حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، کیا وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو خود راستہ نہ پائے مگر اسے رہنمائی کی جائے۔ یہاں واضح کر دیا گیا کہ اللہ ہی حقیقی ہادی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور بے شک آپ سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی کہا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ آپ اللہ کے اذن سے ہادی ہیں، یعنی نبی ہدایت کا دروازہ کھولتے ہیں لیکن دلوں میں نور ڈالنے والا اللہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یہاں ایک کلندرانہ نکتہ چھپا ہے۔ ہدایت اور گمراہی اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن یہ فیصلہ بندے کے دل کی کیفیت پر مبنی ہوتا ہے۔ جو طلب صادق رکھے اللہ اسے اپنی خاص ہدایت عطا کرتا ہے، اور جو ضد کرے اس پر دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہادی کا مطلب صرف راستہ بتانے والا نہیں بلکہ منزل تک پہنچانے والا راہبر ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ راہیں بتاتے ہیں، لیکن اصل ہادی وہ ہے جو ہاتھ پکڑ کر منزل تک لے جائے۔ یہی فرق ہے انسانی رہنمائی اور ربانی ہدایت میں۔ پیارے دوستو، اللہ جسے ہدایت دے وہ کبھی پلٹ کر شرک یا کفر کی طرف نہیں جاتا۔ قرآن کریم کی روشنی میں یہ راز کھلتا ہے کہ ہدایت کا سرچشمہ آسمانی ہے، زمینی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد اللہ نے ہدایت کا دروازہ کس ہستی کے ذریعے کھول
کھلا رکھا۔ قرآن کریم نے یہ نقطہ نہایت وضاحت سے بیان کیا ہے کہ ہدایت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وہ جسے چاہے تکوینی ہدایت سے نوازے اور جسے چاہے تشریحی ہدایت قبول کرنے کی توفیق عطا کرے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ نے اپنی ہدایت کو صرف کتاب کے اوراق میں محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے ایک زندہ، روشن اور عملی حقیقت کے طور پر ظاہر کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اے نبی، آپ تو فقط خبردار کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ یہاں یہ اشارہ دیا گیا کہ خبردار کرنے والا اور ہادی دو الگ حقیقتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، میں خبردار کرنے والا ہوں اور علی ہدایت دینے والے ہیں۔ یوں یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ ہدایت کا سرچشمہ صرف اللہ ہے، لیکن اس ہدایت کا مظہر اور عملی نمائندہ وہ ہستی ہے جسے اللہ خود ہادی مقرر کرے۔ سورہ انعام کی آیات 83 سے لے کر 90 تک میں جب 17 انبیاء کے نام لے کر فرمایا کہ ہم نے انہیں ہدایت دی، تو آخر میں یہ بھی فرمایا کہ یہ ہدایت کا وہ سلسلہ ہے جسے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہدایت کے بعد علی علیہ السلام کو ہادی قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو مومن حقیقی ہدایت پر آ جاتا ہے وہ ساری عمر ایک لمحے کے لیے بھی شرک یا کفر میں مبتلا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس ہدایت کو کسی عالم، کسی فلسفی یا کسی گروہ سے نہیں بلکہ براہ راست منبع ہدایت سے لیتا ہے۔ ہدایت کا یہ تسلسل انسان کو بتاتا ہے کہ ہدایت صرف کتاب کی تعلیم نہیں بلکہ ایک زندہ رہنما کی ولایت ہے، وہ ولایت جسے اللہ نے اپنی کتاب کے ساتھ قائم کیا تاکہ مومن کبھی گمراہی میں نہ پڑے۔ پیارے دوستو، ہدایت کی بات وہاں مکمل نہیں ہوتی جہاں صرف ظاہری علم ہو، بلکہ ہدایت اس وقت اپنی معراج پر پہنچتی ہے جب انسان کے دل میں فقر جاگ اٹھتا ہے۔ فقر کوئی مادی تنگ دستی نہیں بلکہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اور سب کچھ اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقر میرا فخر ہے۔ قرآن کریم میں بار بار اشارہ ہے کہ انسان کی اصل ضرورت ہدایت ہے، اور یہ ہدایت اس کے اندرونی فقر کو پہچاننے سے شروع ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو خالی سمجھتا ہے تو اللہ اسے اپنی ہدایت سے بھر دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس ہدایت کو عملی صورت کس نے دکھائی؟ یہاں مولا علی علیہ السلام کی ولایت سامنے آتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہادی قرار دیا، اور یہی ولایت فقر کی اصل حقیقت ہے۔ فقیر وہی ہے جو اپنی طلب کو مولا علی علیہ السلام کی راہ سے دیکھتا ہے، کیونکہ وہی صراط مستقیم کے مظہر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علم کے شہر کا دروازہ صرف وہی کھول سکتا ہے جسے اللہ نے ہادی بنایا ہو۔ فقیر جب اپنے وجود کی نفی کر کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے تو مولا علی علیہ السلام کی ولایت اس پر ہدایت کا در کھول دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کا سلسلہ ہمیشہ ولایت علی علیہ السلام سے جڑا رہتا ہے۔ فقیر کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کو چھوڑ کر مولا علی علیہ السلام کے اشارے کو اختیار کرتا ہے، اور یہی حقیقی ہدایت ہے۔ یوں ہدایت اور ولایت، فقر اور علی علیہ السلام، یہ سب ایک ہی نور کے مختلف پہلو ہیں۔ دوستو، آج ہم نے ہدایت کی حقیقت کو قرآن کریم کے آئینے میں دیکھا، اس کی اقسام کو سمجھا اور جانا کہ ہدایت کا اصل سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے، مگر اس کے مظہر وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے خود ہادی قرار دیا ہے، اور ان سب میں سے روشن چراغ ولایت علی علیہ السلام ہے۔ ہدایت صرف کتاب پڑھنے یا لفظ سننے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک زندہ تعلق ہے، ایک ایسا نور ہے جو فقیر کے دل میں جاگتا ہے۔ فقیر جب اپنے باطن کے در کھولتا ہے تو وہاں سے صراط مستقیم اس پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہی فقر کا راز ہے، اندر کا خالی پن جو اللہ کے نور سے بھر جاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے آپ کے لیے 2 ای بکس تیار کی ہیں، پہلی فقر کا راز باطن کا راستہ اور دوسری موت اور باطن کے راز۔ یہ وہ تحریریں ہیں جو آپ کے اندر کے سفر کو روشنی دیں گی اور آپ کو مزید قریب کریں گی اس ہدایت کے جو اصل میں ولایت علی علیہ السلام کا فیضان ہے۔ ان ای بکس کو حاصل کرنے کے لیے اسکرین پر دیے گئے اس واٹس ایپ نمبر پر بس اتنا لکھ کے بھیجیں، مجھے داستان اردو کی ای بکس چاہیے۔ ان کا مختصر ہدیہ رکھا گیا ہے جو دراصل اس علم کا ہدیہ نہیں بلکہ آپ کی محبت ہے جس نے داستان اردو کا یہ چراغ جلایا ہوا ہے۔ آئیے اب دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں وہ ہدایت عطا فرما جو کبھی گمراہی میں نہ پڑے، ہمیں فقیر کا دل عطا کر جو تیرے نور سے بھر جائے، ہمیں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے صدقے میں
وہ باطن دکھا جو حقیقت کے سب سے قریب ہے۔ یا رب العالمین، جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے ان سب کو اپنی ہدایت، اپنے نور اور اپنی رحمت میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں دل سے آمین لکھیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کے اخلاص کا اظہار ہے۔ اور جاتے جاتے یاد رہے، آپ کی دعاؤں اور تعاون سے ہی یہ سفر آگے بڑھتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام مزید دلوں تک پہنچے۔ میں ہوں اعزاز کاظمی اور ملتے ہیں آپ سے کل شام 6:45 پر ایک نئی رازوں بھری ویڈیو کے ساتھ، صرف داستان اردو پر۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔